बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तो जो सूरत फजर जहाँ से इब्तदा हुई, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के बारे में बताया, निज़ाम कुदरत के बारे में। बहुत खूबसूरती है, बहुत जमाल है, अच्छा लगता है। सुबह भी और रात का एक अलग अपना ही लुत्फ़ है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन 3 कौमों का ज़िक्र किया जिन कौमों ने सरकशी की, इनकार किया, और फिर उनके ऊपर अज़ाब आया अल्लाह ताला का, और वो ख़त्म हो गए, निस्त नाबूद हो गए। तो उससे ये बतलाना मकसूद था कि एक तो उन लोगों को बताना मकसूद था जो लोग सरकशी करते थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दर पे थे, कि अगर आप करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और दूसरा, मुसलमानों को इत्मीनान दिलाना था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाना था कि ये कोई पहली बात नहीं, ये ऐसा होता है, अंबिया के साथ होता रहा और उनकी कौमें ये काम करती रहीं और उन अंबिया ने सब्र किया, और जो ये करेगा तो वो उसका बदला चुकाएगा। फिर अल्लाह ताला ने इंसान के अपनी सोच के बारे में बताया कि इंसान की जो सोच है वो क्या है, कि इंसान के ऊपर जब नेमत होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से हो या दोस्तों की तरफ से हो, ऐसा ही होता है। अगर आपका कोई दोस्त हो तो आपके साथ अच्छा ताल्लुक़ है उसका, तो आप उसको याद भी रखते हैं और साथ भी रहते हैं। और जिस दिन थोड़ी सी कोई ऐसी उनसे कोई मामला सरजद हो जाए जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची हो, तो फिर इंसान दोस्ती भी ख़त्म कर देता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। यानी सुख में सारे दोस्त होते हैं, दुख में भाग जाते हैं, और फिर वो अपने एहसान जितलाते हैं, अपनी यादें जितलाते हैं। मैंने तो तुम पर ये एहसान किया और ये किया और वो किया, अपनी चीज़ें भूल जाते हैं कि उसके मुकाबले में आप पर भी तो कोई एहसान हुआ होगा। ऐसा ही है ना, ये दुनिया तो ऐसी है। अगर मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ तो मुझ पर भी तो कितने लोग एहसान कर रहे हैं, और शायद मैं जिस पर कर रहा हूँ उसने भी किया हो, वरना दूसरे लोग कर रहे हैं। ये निज़ाम कुदरत तो ऐसा चलता है, इसके बगैर नहीं चलता। तो फिर वो क्या करता है आदमी, जब इंसान थोड़ा सा मामला उसके साथ उसके मिजाज के मुताबिक ना हो, तो फिर वो इंसान दोस्ती तोड़ बैठता है, नाशुक्रा हो जाता है, फिर नेमतों का इनकार करता है। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है, जब अल्लाह ताला नेमतें देता है तो कहता है कि या अल्लाह क्या शुक्रिया है, और जब अल्लाह ताला नेमतें लेता है तो फिर उसके बाद वो उसका कुफ्र अदा करता है, कुफ्र करता है, नाशुक्रा हो जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उससे आगे बढ़कर एक और कदम, वो ये कि सिर्फ इंसान इतना नहीं बल्कि इंसान की जो सोच है, जो तबीयत है, उसकी तो इंतहा हो गई। और वो क्या, अब वो सीगा भी वो वाला सीगा नहीं, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मा इब्तलाहु रब्बुहु, वो सीगा कौन सा है, वो 3rd पर्सन का है, वो इंसान। और फिर अल्लाह ताला ने अब 3rd पर्सन को छोड़कर फिर 2nd पर्सन पे, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम। अब यानी ये बहुत बड़ी बात, हम इसको फसाहत और बलागत में कहते हैं इल्तिफात। अभी मैं आपको ये बताऊंगा इल्तिफात का मतलब क्या, कि कभी गायब से मुतकल्लिम की तरफ और कभी मुतकल्लिम से गायब की तरफ। सेकंड, बिल्कुल जैसे कुरान मजीद में है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये 3rd पर्सन से। और फिर जब बहुत अहम बात आई तो वही बंदा जो दुआ कर रहा है शुरू से कह रहा है ना, वो ये दुआ भी तो है ना, तारीफ है, इय्याका नअबुदु। अब अल्लाह ताला को मुखातब हो गया, वही अल्लाह जिसकी बात पहले भी हो रही थी अब मुखातब हो गया, तो हम इसको इल्तिफात कहते हैं। तो यहाँ पर यानी बात जब बहुत अहम होती है तो फिर वो गायब के सीगों को छोड़कर फिर बिल्कुल तू मैं उस पे आ गया मुखातब। तो अल्लाह ताला ने फिर इंसान को कहा, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम, तो तुम हो वो
جو تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم تو لوگوں کو کھانا، یتیموں کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دلاتے۔ اور پھر اس کے بعد صرف اتنی بات بھی نہیں، بلکہ پھر کیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو وراثت بھی کھا جاتے ہو، صرف کھاتے نہیں ہو، اکلن لما، سارا ملا کے، تو وراثت بھی نہیں چھوڑتے، یہ صورت حال ہے۔ اور صرف اتنا بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بتائی، اور وہ بھی مال کی، اور وہ کیا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بالکل یہی انسان کی فطرت ہے، بہت زیادہ محبت کرتے ہو مال سے، وَتُحِبُّونَ، محبت کرتے ہو مال سے، صرف محبت نہیں، حباً جما، جمن کثیرا، کثیرن، یعنی جمن کا معنی کیا ہے، کثیرن، یہ بہت زیادہ مال ملا کر کھا جاتے ہو۔ دنیا سے کتنی محبت ہے، مال سے، مال سے محبت انسان کی فطری بات ہے، لیکن مال سے محبت اس قدر ہونا کہ انسان خود کو بھول جائے، انسان اپنے انسانیت کو بھول جائے، اور انسان اخلاق اور آداب کو بھول جائے، یہ والی بات ہے، یعنی ٹوٹ پڑتا ہے انسان، بالکل ایسا ہے۔ کوئی چیز مفت میں بٹ رہی ہو نا، کبھی دیکھا آپ نے، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور یہ انسان کی بات دیکھنی ہو تو کسی شادی حال میں دیکھ لیں، اللہ کی پناہ، پتہ چلتا ہے کہ سارے انسان بھوکے ہیں، سارے بھوکے ہیں، شاید کوئی کھانا نہیں کھاتے ہیں، پہلی دفعہ کھانا دیکھ لیا ان لوگوں نے، یہ بھی رکھ لیا، ادھر بھی رکھ لیا، ادھر بھی رکھ لیا، اور بھاگے دوڑے، پتہ نہیں کیا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ایک پروگرام تھا یہاں پر، میں آپ لوگوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، ایک بڑے علماء اور اسکالر کا پروگرام تھا یہاں گلشن پر، یہ گلشن کی جو نیپا کے نیچے اس طرف حال ہے، تو میں اس میں، مجھے بھی بلایا تھا، تو جب کھانے کا اعلان ہوا نا، تقریریں ہو رہی تھی، سیرت بیان کی جا رہی ہے حضور کی، بزرگوں کے قصے سنائے گئے، اور جب کھانے کا اعلان ہوا تو ایسے ٹوٹے، اور میں اس کو دیکھتا رہا، یقین مانے کھانا نہیں کھایا اس دن، کبھی کسی شادی حال سے ایسے بھوکا نہیں لوٹا، اس دن لوٹ آیا، مجھ سے رہا نہیں گیا یہ کھانا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ویسے ہی بہت عموماً جو شادی حال میں لوگ آتے ہیں، پروگرام لیٹ ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں گھر سے کھانا کھا کے نکلوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، مطلب اتنے لوگ، تو یہ ہے انسان کی اصل حقیقت اگر آپ کو دیکھنی ہو، محبت صرف مال، بس دو لوگ بیٹھ جائیں نا، اگر باہر دو لوگ بیٹھے ہوں گے نا، یا آپ اندر چلے جائیں، کام ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا، جو سب سے اہم بات ہوگی نا صبح سے شام تک، دوپہر تک، وہ کیا ہوتی ہے کہ سیلری کتنی بڑھی اور کیوں نہیں بڑھی، اور کتنی بڑھنی چاہیے، اور بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بس یہ موضوع ہے، بس اتنی کٹ گئی اور نہیں کٹنی چاہیے، بس یہ موضوع ہے یہ ہمارا، اور کس طریقے سے آئے گی زیادہ اور بڑھے گی، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، یہ تو ہو گئی نا صفتیں انسان کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز ایسا صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اب ذرا غور کریں کہ پھر کیا ہوگا۔ انسان کے ساتھ تو یہ ہے، وہ سرکشی بھی ہو گئی، ان لوگوں نے سرکشی کی اور ان کا عذاب انہوں نے دیکھ لیا، اور پھر جو انسان اپنی غیر ایمانی سوچ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذرا اب وہ وقت بھی یاد کرو، یہ دنیا صرف یہ دنیا نہیں، اس دنیا میں نہیں رہنا آپ کو، بلکہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، دکت یہ مجہول ہے، دکا
یا دکو مجھول، دکت مطلب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اردو دکن دکا، یہ پھر دیکھیے اس کا، اور کلام کی جو خوبصورتی ہے اس کی انتہا ہے۔ اس سے پیچھے سے آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور اس سے پہلے بھی ایسا ہے نا کہ یہاں سے شروع ہوئی اس کی جو کلام کی، یہیں سے ہے۔ اور پھر کیا ہوگا جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی؟ وہ منظر ذرا یاد کریں آپ، ہوگی یقیناً۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور منظر بتایا، صرف اتنا نہیں کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ پھر انسان ہوں گے۔ اور پھر وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی بات بتائی جیسے قیدیوں کو پکڑ کر لے کے آ جائیں اور ایک لائن میں کھڑا کر دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جو پولیس آفیسر ہے یا کوئی بڑا بادشاہ اور اس کے سامنے آ جائے اور ان کو وہ یاد دلائے اور وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں، تو کیا ہی اس کا منظر ہوگا، ایسا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کا وہ منظر بتایا، زمین ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ تمہارا رب آئے گا، تمہارا رب، ربو کا، تمہارا رب آئے گا، اور فرشتے بھی آئیں گے، ملک فرشتے بھی ہوں گے۔ اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ لائن بنا کے کھڑے ہوں گے، لائن میں، بڑے نظم و ضبط میں، وہ انتظار میں ہوں گے، حکم کے انتظار میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، انتظار میں، بالکل ٹھیک لائن بنا، صف منا یعنی بالکل لائن میں فرشتے ہوں گے۔ اور پھر یہ اتنی بات نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی مختصر سی منظر کشی کی ہے یہاں پر، اور اسی دوران پھر جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا، یعنی جہنم فرشتے کھینچ کے لائیں گے، وَجِیعَ، اور لایا جائے گا، بے جہنم، جہنم کو با زائدہ ہے، مجھول ہے نا، جاء کا جیا، اور یہ بے کی وجہ سے متعدی ہوگا، ہو گیا، ورنہ آیا، ورنہ یہ مجھول یعنی جو فعل لازم ہوتا ہے نا، یہ مجھول نہیں بنتا، مجھول جب بنتا ہے تو اس کا متعدی کا معنی ہوتا ہے پھر کوئی۔ لایا جائے گا اس دن، وہ دن کیا ہے؟ اذا، یہ دن ہے، وہ دن، اس دن جب یہ سب کچھ ہوگا تو جہنم کو لایا جائے گا، تو اس دن انسان پھر یاد آئے گا انسان کو۔ یتذکر کا مطلب یاد آئے گا، یتذکر کا مطلب نصیحت پکڑے گا۔ اب انسان یاد کرے گا وہ دن جو گزر گیا، وہ دن جو گزر گیا، وہ جو آرام اور بڑا سکون سے جو ٹائم گزارا تھا، وہ ٹائم اب یاد ہوگا، وہ انسان یاد کرے گا، لیکن نصیحت پکڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس کی نصیحت کہاں سے ہوگی؟ اس کا نصیحت کا تو ٹائم جا چکا، اب تو ہوگی بھی نہیں، وَأَنَّىٰ، اور کہاں سے ہوگی؟ اور اس کے لیے نصیحت لینے کا زمانہ جو ہے وہ گزر گیا۔ تو یہ ذرا دیکھیں اس آیت کا، ذرا اس مفہوم کو دیکھیں آپ، کتنا عمدہ مفہوم، کتنے عمدہ اس کے اندر موضوعات ہیں، اور ان موضوعات کا بڑا خوبصورتی سے تسلسل جڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان موضوعات کو لایا گیا۔ کیونکہ قرآن کریم، جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کوئی عام کلام نہیں ہے نا۔ جب عام کلام نہیں تو یقیناً اس کے اندر ہر لفظ کا بہت بڑا مفہوم اور معنی ہے۔ ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر چیز کے اندر ادب اور فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے۔
ہر چیز کے اندر. اس لیے اس کو تو قرآن کریم کو تو غیر مسلم بھی پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے سنتے تھے, پڑھتے تھے, لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ ہجرت کرنے پر. یاد ہے نا آپ کو, آپ نے پڑھا ہوگا کیوں. اور پھر شرط یہ لگائی کہ یہ رہیں یہاں پر لیکن قرآن شریف زور سے نہیں پڑھیں گے. شرط یہ لگائی کہ ٹھیک ہے جب بیچ میں لوگ آئے تو یہ ٹھیک ہے رہیں, نہیں جائیں. اور لیکن اس کی شرط کیا ہوگی کہ قرآن شریف زور سے نہیں پڑھیں گے. کیوں, جب وہ قرآن شریف زور سے پڑھتے تھے تو اس سے لوگ سنتے تھے اور لوگ بہت متاثر ہوتے تھے, اور متاثر ہوئے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا تھا, تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. تو وَتُحِبُّونَ اب ذرا نحوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو واو حرف عطف ہے, اور اس کا جو جملہ ہے یہ پورا معطوف ہوگا کلا بل لا تکرمون الیتیم پر. صحیح نا. اور پچھلا, اس سے پچھلا جملہ بھی ایسا ہی تھا, واو حرف عطف ہے اور اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ جملہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. وہاں سے بات تحبون تکرمون کی طرح ہے. جی وتاکلون التراث اکلا لما, وہاں پر بھی واو جو تھا وہ عطف تھا. ہاں ہاں وہ تا, ہاں اس کے اندر تعلیل ہوئی, یعنی وراثت سے ہے تراث, وہ تے اس کا اصلی نہیں. تو وہ واو حرف علت ہے تو وہ تے سے تبدیل ہو گیا ایک تعلیل, ایک قاعدے کے تحت. وَتُحِبُّونَ تو تحبون فعل مضارع, واحد مذکر جمع مذکر حاضر ہے صیغہ, اور اس کے اندر واو ضمیر کیا ہے مرفوع متصل اور مبنی علی السکون فی محل رفع اس کا فاعل ہے. وَتُحِبُّونَ اور تم محبت کرتے ہو. اب ذرا دیکھ رہے ہیں نا اس کا فعل فاعل مفعول, اب چیزیں میرے خیال میں سمجھ میں آئیں گی. تم محبت کرتے ہو, تم کس کا معنی ہے یہ واو, اور نون کیا ہوگا, اور نون یہ افعال خمسہ کی وجہ سے نون نائب ہے ضمہ کا, تو نون علامات رفع ہے. نون کیا ہے علامات رفع. تحبون مرفوع ہے, کیوں عوامل سے خالی ہے. تو تحبون مرفوع عوامل سے خالی ہونے کی وجہ سے علامات رفع جو ہے وہ ثبوت نون ہے, کیونکہ یہ افعال خمسہ ہے اور یہ نائب ہے ضمہ کا. اور واو کا بھی بتا دیا, تو اب اس کو چاہیے مفعول, تو مفعول کیا ہوگا المال, اور یہ منصوب ہے. اور علامت نصب کیا ہے فتح ظاہرہ آخر میں, اس میں مفرد ہے. اور حبن مفعول مطلق ہے, مصدر ہے, کیونکہ مفعول مطلق جو ہوتی ہے وہ مصدر ہوتا ہے فعل کا, تو اس لیے یہ منصوب ہے. اور علامت نصب کیا ہے فتح آخر میں, کیونکہ اس میں مفرد ہے. اور یہ موصوف بھی ہے, اور جمن اس کی صفت ہے, اور یہ بہت زیادہ مطلب کثیرن کے معنی ہے اس کا. تو یہ اس لیے مرفوع ہے کیونکہ یہ تابع ہے, صفت ہے, اور اس میں مفرد ہے یہ بھی. تو موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر کیا ہوگا مفعول مطلق ہوگا تحبون کے, اور تحبون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہو گیا. نیا جملہ ہے کیونکہ اس کا عطف اس جملے پر تھا, تو یہ بھی استئنافیہ. اچھا معطوفہ ہم اس حساب سے معطوفہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن محل کوئی بھی نہیں. واضح ہے نا, جملہ بہت آسان سا ہے, بالکل ویسا ہی ہے جیسے پچھلا ہم نے پچھلی آیت پڑھی, بالکل ویسے. جی یہ مفعول مطلق جو ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے, اور اس کی مفعول مطلق کی ایک اور غرض ہے, اور وہ ہے حیت یا اس کی
اس کی حیت بیان کرنا، یعنی نوعیت بیان کرنا، اور ایک اور ہے عدد، ایک اور ہے عدد، یعنی اگر میں یہ کہوں جلست تو جلستین تو یہ عدد ہے، دو، ٹھیک ہے، جلست تو جلستن تو یہ بھی عدد ہے، میں صرف ایک ہی بار بیٹھا، ایک دفعہ بس، دو دفعہ نہیں، تو یہ عدد ہے، جلستین بھی ہو سکتا ہے، دو بار بیٹھا۔ اور نوعیت مثال کے طور پر جلست تو جلست الاستاذ، میں بیٹھا استاذ جیسا بیٹھنا، تو اب یہ عدد نہیں بلکہ یہ نوعیت اور حیت بیان کرنا ہے، یعنی کسی خاص طریقے سے بیٹھا۔ اور تاکید، یہاں پر یہ تاکید ہے، تو مفعول مطلق کی غرض جو ہوتی ہے وہ تین ہوتی ہیں۔ تو کلا پھر سے وہی حرف رد ہے اور زجر ہے، اور اذا جو ہے پھر سے وہی جو ہم نے بتایا تھا، یہ اس میں شرط ہے، اصل میں ظرف ہے، اس میں شرط نہیں، ظرف ہے، ظرف زمان، اور شرط کا معنی ہے اس کے اندر متضمن بمعنی شرط، اور اس کا جواب شرط کیا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں، چلے۔ دکت فعل ماضی، دکا یدکو، دکن دکا یدکو، اور دکا، یہ دکا، یہ کسی نے پوچھا تھا نا، قدہ، قدہ من دبرن، پھٹ گیا اس کا پیچھے سے، قدہ، تو یہ ہے قادہ دا، قادہ دا، بالکل ویسے جیسے مدہ، مادہ دا، اور اس کا جب مجہول بنے گا نا تو یہ ہوگا مدہ، قدہ، اس کا مجہول کیا ہوگا قدہ، تو دکا کا مجہول کیا ہوگا دکا۔ سر ایک سوال ہے سر، اس کے پیچھے تو بہت سارے قوانین ہیں، تو اس کا کنسپٹ اگر نہیں ہے مثلا ہاں ابھی صرف کا چونکہ وہ ابھی ہے نہیں تو اس لیے اس کو ہم بتا نہیں رہے، لیکن اتنا پتہ ہے یہ سب کو، جو میں کئی دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ جب کوئی لفظ تشدید والا نظر آ جائے، مشدد، ڈبل، تو عام طور پر اس کے اندر ادغام ہوتا ہے، ایک لفظ دوسرے کے اندر ہوتا ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے، صحیح نا؟ تو اس کو کھولیں تو وہی لفظ دو دفعہ بن جاتا ہے، مرہ مارا را، فرہ فارا را، تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دکت، تو مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے نا، مؤنث، واحد مؤنث غائب۔ اور یہ تا جو ہے یہ کیا ہے، تو یہ دکے کا ہے نا، اصل میں دکے کا، دکے کا، دوری با، ناصرہ ینصرو سے ہے تو نوسیرا، تو ہے یہ اصل میں وہی مبنی علی الفتح ہے، دوری بت، لیکن چونکہ ادغام ہو گیا تو اس وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا، ہے مبنی علی الفتح۔ اور تا تانیث کی ہے، ضمیر نہیں، تانیث کی ہے، اور مبنی ہے، حرف ہے یہ، دکا یدک نصر ینصر۔ الاردو کیا ہوا، تو یہ فعل مجہول ہوا، اور یہ اس کا یہ نائب فاعل ہوا، اور اس لیے یہ مرفوع ہے، اور علامت رفع اس میں کیا ہے، ضمہ ظاہر آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے، اور ارد جو ہے مؤنث سماعی ہے، ارد۔ دکن اس کا یہ مفعول مطلق ہو گیا، مصدر مفعول مطلق، اور منصوب ہے اس لیے، اور علامت نصب فتح ظاہر آخر میں کیونکہ اس میں مفرد ہے، اور یہ والا دکن چونکہ لفظ سیم ہو گیا تو ہم اس کو صفت کے بجائے ہم تاکید کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ یہاں پر ایک لفظ نہیں ہے، یہ صفت ہے، اور اس سے پہلے بھی لمن بھی صفت تھی، یہاں پر کیا ہے ایک ہی لفظ، دکن دکن۔ سر دونوں کو مفعول مطلق نہیں کہہ سکتے، ہاں نہیں، دونوں کو تو نہیں کہہ سکتے، ایک مفعول مطلق دوسرا تاکید، صحیح بات یہی ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح بات یہی ہے۔
یہ تاکید کے لیے. ہم عربی میں بہت کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں درست بابن بابن, درست بابن بابن, میں نے ایک ایک باب پڑھا ہے. سافر تو قریتن قریتن, میں نے ایک ایک گاؤں کا سفر کیا ہے. تو یہ تاکید ہو جائے گا. دکت الارض دکن دکن تو تابع ہوگا, تو اس لیے منصوب ہے. علامت نصب فتح ظاہر آخر میں, کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے. اور جی کس چیز کا بتائیں؟ فعل مجہول ہے, دکت فعل مجہول ہے, ماضی مجہول ہے, اور الارض اس کا نائب فاعل ہے, اور دکن یہ مفعول مطلق ہے, دکا کا مفعول مطلق. اور دوسرا دکن جو ہے یہ تاکید ہے اس کی, اور تاکید لفظی ہے, لفظوں والی تاکید ہے نا. تو اگر ہم اس کو ختم کر دیں یہاں پر, تو ہم کہیں گے دکت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر تاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گی, محل جر ہوگا, مضاف الیہ ہوگی اذا کی. اچھا سر یہ مضاف تو بنے لیکن شرط کیسے اس کو ادا ہے؟ اس کا شرط ہاں یہ ابھی یہ شرط جواب شرط مل کر پھر یہ بن جائے گا. شرط ہے بالکل, جملہ شرطیہ ہے. شرط بھی بنے گا اور یہ مضاف بھی بنے گا. مضاف الیہ تو ہمیشہ ہی ہے, کیونکہ لفظ وقت کا ہوتا ہے, لفظ وقت کا لگاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھا, اب اس کے بعد وجاء, اور اس کا بھی عطف ہو جائے گا اسی پر. وجاء اذا, جی بالکل دکا پر ہے. وَإِذَا جَاءَ رَبُّكَ, یعنی اگر اس کو, یعنی یہ حرف عطف ہے واو, اور اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ دکت. ٹھیک ہے نا, دکت پر اس کا عطف ہے, تو مال اس کا بھی وہی ہو جائے گا. سر جب بھی ہم مصدر کی تعبیر میں کرتے ہیں کسی فعل کو, تو اس میں لازماً کوئی حرف نکالتے ہیں سر, تو اس میں تو حرف ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے نہیں, لازمی نہیں ہے. یعنی وہ آپ ان یا ما کی بات کر رہے ہیں مصدریہ کی, تو اس میں ایسا ہے ان آتا ہے یا ما آتا ہے, لیکن اور جگہوں پر بھی ہے, یعنی وہ لازمی نہیں ہے یہاں پر بالکل, کیونکہ تعویل مصدر نہ کریں تو کچھ بنتا نہیں ہے, براہ راست تو بن نہیں سکتا. اور تعویل مصدر بالکل واضح ہے, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقت دک الارض, زمین کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے وقت. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا, آگے بات آگے چل رہی ہے. اور رب کے آنے کے وقت, یعنی اس کا عطف ہے اس پر. جی, جاء فعل ماضی ہے, جاء فعل ماضی اور مبنی علی الفتح. اور جی میں نے آپ کو بتایا اس کا معطوف علیہ دکت کا جملہ ہے, یہ والا جملہ. ملانے کے لیے نا ہم کہتے ہیں وقالت المریم, قالت ہے نا, تل مری, وقالت امرأۃ, وقالت امرأۃ, مطلب یہ کہ جب ہم کہتے ہیں اذا حرک بالکسر, ہم جو سب سے خفیف حرکت ہے نا, خفیف حرکت بہت ہلکی زبان پر آسانی سے چڑھتی ہے, وہ زیر ہے سب سے. تو دیکھیں آپ, دکت الارض بڑا آسان ہے, کچھ بھی نہیں. اور اگر ہم اس کو بالفرض کر لیں پیش, وَإِذَا دُكَّتُ ال, پڑھ کے دیکھیں ذرا کتنی مشکل ہوتی ہے. اذا دکت تل, تو یہ وہ جو روانگی ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے. ہاں, تو یہ خفیف حرکت ہے, یعنی اخف الحرکات الکسرہ, اخف الحرکات الکسرہ, اور اس کے بعد فتح ہے اور پھر ضمہ ہے. تو اب یہ ہے کہ ربو اس کا فاعل ہے اور مرفوع ہے, اس وجہ سے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, اور علامات رفع ضمہ ظاہر آخر میں, کیونکہ اس میں مفرد, اور یہ کاف جو ہے نا یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ اور مبنی علی الفتح. دیکھیں ذرا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انسان تو مال سے محبت بھی کرتا ہے, اور زمین
रेज़ा रेज़ा भी हो जाएगी और आपका रब आएगा। यानी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, यानी ये बताया जा रहा है कि आपका रब आएगा। यानी उस महफिल की जो महफिल है ना, उसकी मंजर कशी है, और फरिश्ते भी। तो ये क्या होगा, वाओ। अभी अगर यहाँ पे हम बात ख़त्म करना चाहें तो फ़ेल अपने फ़ाइल, क्योंकि मफ़ूल नहीं चाहिए, लाजिम है ना, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हुआ और मातूफ़ा हुआ उस पर, और महल इसका भी जर हुआ इजाफत की वजह से, क्योंकि उसका ऐसा है। हाँ, असल में ये है जब तावील करेंगे। और वाव हर्फ अतफ है और इसका मातूफ अलैह रब है, ठीक है ना, रब है, क्योंकि जा उसके साथ भी लगेगा ना। और मलकू ये फ़ाइल है, मलक फ़ाइल है और मरफू है, इसलिए फ़ाइल नहीं कहते। हाँ, आपने गलत लफ्ज़ दे दिया मेरे मुंह में। नहीं, हम चूंकि इसको फ़ाइल कहते नहीं है ना, हम तब कहेंगे कि जब उसको अगर हटा देंगे तो मरफू है मातूफ होने की वजह से, ताबे होने की वजह से, और अलामत रफ़ा दम्मा ज़ाहिर आखिर में, क्योंकि इसमें मुफरद है। मलक मलाइका उसकी जमा है। तो अब उसके बाद सफ़न, ये वाला जो सफ़न है ये है हाल। हाल इसका जुल्हाल क्या होगा, हालत बयान हो रही है, मलक, मलक यानी रब्बों का नहीं, और दोनों भी नहीं। दोनों इसलिए नहीं कि जो लाइन में बना के खड़े होंगे वो फरिश्ते हैं, और सफ़न है ये बिल्कुल जैसे जमीअन है। जमीअन हम क्या क्या कहते हैं, जाअत तुल्लाबु जमीअन, तो जमीअन हाल होता है, जमीअन हाल है, ताकीद नहीं, जमीअन हाल है। और वो असल में माना होता है मुजतमईन। जमीअन का माना क्या है, मुजतमईन, मिलकर आए। अलग अलग आना, मिलकर आना हालत है एक। देखिए अब जाआ वहदहू, जाआ वहदहू, वहदहू यानी मुनफरिदन, तो ये हाल है, वह हाल है। वहदहू मुनफरिदन, अकेला आना, मिलकर आना। और यहां पर है मुस्तफीना, सफ बनाए हुए, यानी ये इस माना में है। यानी हो सकता है आपके जहन में आएगा यकीनन कि ये हाल कैसे बन गया, ये तो आपको मसदर लग रहा है ना, सफ़न, सफ़न, सफ़, सफ़ा या सुफ़ो, सफ़, तो ये मसदर है, तो ये कैसे बन गया हाल। तो कभी यानी लफ्ज़ किसी और माना में आता है, तो यहाँ पर भी ऐसा है, वो जो फरिश्ते आएंगे मुस्तफ़ीना, सफ़े बनाकर आएंगे। अब ये उसकी क्या होगा, ताकीद। ये ताकीद है, ताकीद है, क्योंकि ये देखा आपने ना, दक्कन दक्कन जैसे ताकीद है, तो ये भी ताकीद है, ये भी ताकीद। तो जुल्हाल अपने हाल के साथ मिलकर क्या होगा, मातूफ होगा रब का, और जा फेल अपने फाइल, और जी अपने फाइल के साथ, चूंकि ये इसके साथ अलग ताल्लुक हो गया, जा फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर मातूफ होगा। वाज़े हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे चले। वजीआ, वजीआ, और ये भी, इसका भी ताल्लुक बिल्कुल यहीं पर हुआ। तो फेल मजहूल हुआ, जा का फेल मजहूल है, जी आ, तो दोरेबा की तरह हुआ ये, जा यजी ओ, दोरेबा फेल माजी मजहूल,
مبنی علی الفتح، اور ہوا وجیء یومئذ، نہیں، اس کا فاعل ہے جہنم، نائب فاعل ہے جہنم، لایا جائے گا کس کو؟ جہنم کو، تو اس لیے اس کا نائب فاعل جہنم ہے۔ یہ بے ہم کیوں لائے؟ بے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کو متعدی بنانا ہے نا، تو بے لائے، تو بے یہ زائدہ ہے، جہنم کو لایا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ہم بے کا کوئی معنی نہیں کر رہے ہم۔ ذہب اللہ بنورہم، بنورہم، ذہب اللہ نورہم، تو یہ اس کا مفعول ہے، بنورہم، کیونکہ اس کو متعدی کرنے کے لیے، کیونکہ ذہب لازم ہے، ذہب لازم ہے، ذہب اللہ بنورہم، ذہب مانا گیا، تو اگر متعدی کرنا ہے تو بے لائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا، تبھی اس کا معنی کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہے۔ تو اب یوم اذن بیچ میں آیا ہے، یہ ہے یوم، یوم اور اذا، اصل میں یہ اذا ہے، لیکن یہ جو تنوین آ گئی نا، اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین عوض، یہ وہی اذا ہے، لیکن یہ جو تنوین ہے، اس تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ عوض، لیکن اس کے اندر شرط کا معنی نہیں ہے، نہیں ہوتا، یہ دونوں مل کر ظرف ہو گئے، یوم بھی اور اذ بھی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس دن، اس دن، اس کو مفعول فی کہیں گے کیسا جو مجید پورے کو؟ ہاں پورے کو ابھی ہم متعلق کر دیتے ہیں تو مفعول فی ہے، خیر ظرف کہہ رہے ہیں ہم۔ اچھا، ویسے آپس میں اس کا تعلق مضاف مضاف الیہ کا ہے، یوم کے ساتھ بھی آتا ہے، عند اذن، حین اذن، ظرف کے ساتھ آتا ہے۔ دیکھیں حین، حین کا مطلب وقت، حین اذن اس وقت، عند، عند بھی ظرف ہے، اذن تو یہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ عوض کا مطلب کیا ہے؟ عوض کا مطلب یہ کہ یہ ایک جملے کی جگہ پر آتا ہے۔ عند اذن اس وقت، اس وقت کیا؟ کون سا وقت؟ اس وقت، یہاں پر یوم اذن اس دن، وہ دن کیا ہے؟ یہ دن، یہ پورا جملہ محذوف ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن ہے، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پورے جملے کو لانے کے بجائے یہ یوم اذن اس دن، تو اس کو ساتھ یعنی اس کو تنوین کو لایا گیا، سر تنوین کس کے عوض بن رہا ہے؟ جملے کے عوض، ہاں پورے جملے کے عوض ہوتی ہے ہمیشہ، یوم اذن، حین اذن، عند اذن، تنوین عوض کہتے ہیں اس کو۔ واضح ہے نا؟ اس دن، تو دن سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کے تقدیری عبارت نہیں نکالنے سے؟ تقدیری اعراب ضرورت نہیں، یعنی یہی بتائیں گے کہ اس کا، یعنی یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، عام طور پر اس کے، یعنی ہم اس کو یہ نکالنے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ کون سا جملے کا عوض ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یوم اذن جو ہے نا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف یوم، یوم ظرف ہے اور مبنی علی الفتح، اور مضاف اور اذن جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے۔ اس اذن اس طریقے سے بنے گا، اذا سے اذن کے ساتھ ہے تو اذ، لیکن یہ تنوین عوض والی لائے ہم، اذ، اصل یہاں اذا ہے تو اذ اور اذا میں اذا تھا، یعنی یہی فرق ہے، یہ اس میں یہ متضمن بمعنی شرط ہے، اس کے اندر کبھی تنوین عوض نہیں آتا، اور یہ ظرف کے ساتھ مل کر نہیں آتا، یہ اذ ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ بنتا ہے کسی ظرف کے ساتھ مل کر، اور تنوین عوض کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اس کو ملا کر ایک ہی ساتھ کہیں گے یوم اذن ظرف ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا جیا کے۔ سر اس میں ڈفرنٹ نہیں ہے دونوں، اذا اور اذا سیم ہو گیا، اس میں الف نہیں آنا چاہیے سر؟
الف نہیں ہے نا اس میں، میں تو اس کو آپ زن کو ایسے، یعنی الف نہیں ہے اس میں، زن تنوین ہے، یومئذ تنوین ہے اس میں، الف نہیں ہے، اذ ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے کیا ہوا، مل کر کیا ہوگا، متعلق ہو جائے گا جی آ کے، بالکل اس سے پہلے ہے۔ اور بے حرف جر زائدہ، بے حرف جر ہے یہ، لیکن یہ زائدہ ہے۔ زائد کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظوں میں تو یہ زیر یعنی عمل کرے گا، فابی رحمتن، یاد ہے نا آپ کو، فابی رحمتن، نہیں میم ہے نا اس میں، ہاں اچھا وہاں با زائدہ نہیں تھی، ما زائدہ ہے، لیکن بے زائد کہاں پڑھی تھی آپ نے، کہیں پیچھے پڑھی ہم نے، چلیں کہیں نہیں پڑھی کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال بے جہنم، جہنم مجرور ہے بے حرف جر کی وجہ سے، لفظوں میں مجرور ہے، اور اس کا جو محل ہے وہ مرفوع ہے، محل رفع ہے جیا کے نائب کی وجہ سے، نائب فاعل کی وجہ سے۔ ہم یہاں پر محل بولتے ہیں، شاید آپ اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یہ غیر منصرف ہے، ایک نام ہے اور دوسرا مؤنث، مؤنث جی مؤنث سماعی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں کیا ہیں، مؤنث تانیث اور علم۔ تو غیر منصرف ہے، مجرور، علامت جر فتحہ جو نائب ہے کسرہ کا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور محل اس کا ضرور بتانا ہے، جار، اور یہ متعلق بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے جو زائد والا ہوتا ہے متعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو یوم اور محل رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے جیا کا، جیا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوگا، یہ معطوف ہو جائے گا دقت پہ۔ جی جیا فعل اپنے فاعل، نائب فاعل سوری، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف سے مل کر، یعنی جو متعلق ہوئے نا اس کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر متعلق ہو جائے گا، یہ معطوف ہو جائے گا دقت پر۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو پھر جاری رکھیں گے ہم۔ جی حاضری کے لیے آ جائیں۔